डॉक्टर सलमान आमिर में खुश आमदेद। आज हम दिल की एक बहुत ही हैरत अंगीज कहानी सुनने वाले हैं। जी, ये कैसे बनता है, कैसे इसकी तामीर के दौरान एक छोटी सी गलती इसकी पूरी बनावट को बदल सकती है और फिर बिल्कुल, वक्त के साथ ये कैसे बीमार पड़ सकता है। बिल्कुल। तो हम इसकी पैदाइश से लेकर आप कह सकती हैं बुढ़ापे की बीमारियों तक का एक सफ़र करेंगे और देखेंगे कि बुनियादी साइंस कैसे रोज़मर्रा की क्लिनिकल हकीकतों से जुड़ती है। बिल्कुल, और ये वाक़ई एक कहानी की तरह ही है। दिल कोई सादा पंप नहीं है, ये एक ऐसा शाहकार है जो माँ के पेट में खुद को तामीर करता है। खुद को तामीर करता है, वाह। और इस तामीर के दौरान होने वाले वाक़यात हमारी पूरी ज़िंदगी की सेहत का तयन कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू से शुरू करते हैं। जब दिल बनना शुरू होता है तो सुनाएं ये एक सीधी सी ट्यूब होती है। जी हाँ, तो ये एक मुकम्मल 4 खानों वाले दिल में कैसे बदल जाती है, ये तो किसी जादू से कम नहीं लगता। ये वाक़ई एक जादुई अमल है। आप इसे एक ऐसे घर की तरह समझ सकते हैं जो खुद ब खुद बन रहा हो। अच्छा। शुरू में कुछ बुनियादी कमरे और पाइप होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर तकसीम होकर अपनी सही जगह पर आते हैं। और ये बहुत जल्दी होता होगा। बहुत जल्दी, हमल के चौथे हफ्ते तक तो ये धड़कना भी शुरू कर देता है, जो कि एक नाकाबिले यकीन बात है। चौथे हफ्ते में ही। हम्म, अच्छा, तो अगर हम इस खुद बनने वाले घर की बात करें तो इसके बुनियादी हिस्से कौन से हैं और वो बाद में क्या बनते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप समझें 5 बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे नीचे से शुरू करें तो साइनस वेनोसस है। साइनस विनोसिस। जी, ये दिल में खून लाने वाली मरकजी जगह है। बाद में ये दाएं एट्रियम का पिछला हमवार हिस्सा बन जाता है। इसके ऊपर प्रिमिटिव एट्रियम है, जो बाद में दोनों एट्रिया के अंदरूनी खुरदरी दीवारों वाले हिस्से बनाता है। खुरदुरी दीवारें, ये दिलचस्प है। यानी दिल के अंदर की जो बनावट है वो इन इब्तदाई हिस्सों से आती है। जी बिल्कुल। इसी तरह प्रिमिटिव वेंट्रिकल भी दोनों वेंट्रिकल्स के अंदरूनी खुरदरी या ट्रिबेक्युलेटेड हिस्से बनाता है। ठीक है। लेकिन जो हमवार हिस्से हैं जहां से खून बाहर निकलता है, वो बल्बस कॉर्डस से बनते हैं। और सबसे ऊपर एक बड़ा पाइप है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ट्रंकस आर्टीरियोसिस। जी, ये समझें कि ये घर से निकलने वाला मरकजी पाइप है जिसे बाद में 2 हिस्सों में तकसीम होना होता है। यानी एक पाइप फेफड़ों के लिए और दूसरा बाकी जिस्म के लिए। और मुझे लगता है कि जब इस मरकजी पाइप की तकसीम में गड़बड़ होती है, तभी सबसे बड़े मसाइल जन्म लेते होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ 2 बड़ी खराबियां हो सकती हैं। एक में ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस तकसीम ही नहीं होता। अच्छा, वो एक ही रह जाता है। जी, उसे परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस कहते हैं। उसमें एक ही बड़ी शरियान दिल से निकलती है और ऑक्सीजन वाला और बगैर ऑक्सीजन वाला खून आपस में मिल जाता है। ओह, ये अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जिन्हें डी जॉर्ज सिंड्रोम होता है। और दूसरी खराबी? वो इससे भी ज्यादा ड्रामाई है। इसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स कहते हैं। इसमें जो पर्दा इन दो नालियों को तकसीम करता है, वो सीधा बन जाता है, घूमता नहीं है। नतीजा ये होता है कि प्लम्बिंग उल्टी लग जाती है। 1 मिनट, प्लम्बिंग उल्टी लग जाती है? इसका क्या मतलब हुआ? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा है। इसे यूं समझें कि साफ पानी का पाइप वापस साफ पानी के टैंक में जा रहा है और गंदे पानी का पाइप वापस गटर में ही घूम रहा है। ओ खुदाया! दायां वेंट्रिकल जो जिस्म से गंदा खून लेता है, उसे वापस जिस्म में ही पंप कर देता है। और बायां वेंट्रिकल जो फेफड़ों से साफ खून लेता है, उसे वापस फेफड़ों में ही भेज देता है। तो जिस्म को ऑक्सीजन वाला खून मिल ही नहीं पाता? बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के साथ मुताबिकत नहीं रखता जब तक कि दोनों सिस्टम्स के दरमियान कोई सुराख या शंट ना हो। ये तो बहुत खौफनाक है। और क्या इसका किसी खास वजह से ताल्लुक है? हाँ, ये मसला अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जिनकी माएं हमल के दौरान ज़ियाबितीस का शिकार रही हैं। ये क्लिनिकल कनेक्शन बहुत अहम है। ठीक है, तो हमने मरकजी पाइपों की बात की। अब इन कमरों यानी चेम्बर्स की बात करते हैं। उनके दरमियान दीवारें कैसे बनती हैं, खास तौर पर ऊपर वाले 2 कमरों एट्रिया के दरमियान। ये भी एक बहुत नाजुक अमल है। देखें, पहले एक पर्दा सेप्टम प्रिमम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह बंद होने से पहले इसमें एक सुराख बन जाता है, जिसे फोरामन सेकेंडम कहते हैं, ताकि खून दाएं से बाएं जा सके। फिर इसके साथ एक और मजबूत पर्दा सेप्टम सेकेंडम बनता है, जिसमें एक मुस्तकिल सुराख होता है। अच्छा। ये दोनों पर्दे मिलकर एक वन वे वॉल्व बनाते हैं, जिसे फोरामेन ओवाले कहते हैं।
یہ پیدائش سے پہلے بہت ضروری ہے کیونکہ بچے کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک طرح کا بائی پاس ہے جو پھیپھڑوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس دیوار کی تعمیر میں کوئی نقص رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں جنہیں لوگ دل میں سوراخ کہتے ہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ یہ دو مختلف مسائل ہیں۔ اچھا، ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ یا ASD ایک حقیقی سوراخ ہے، مطلب دیوار میں ایک حصہ بنا ہی نہیں، جبکہ پیٹنٹ فورمن اووالے یا PFO میں دیوار تو پوری بن گئی تھی، لیکن وہ جو ون وے والو تھا وہ پیدائش کے بعد پوری طرح بند نہیں ہوا، وہ ایک فلیپ کی طرح رہ جاتا ہے۔ تو ایک میں سوراخ ہے اور دوسرے میں ایک دروازہ ہے جو ٹھیک سے بند نہیں ہوا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ان دونوں کا سب سے خطرناک نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے خطرناک نتیجہ پیراڈاکسیکل ایمبولزم ہے، پیراڈاکسیکل؟ یعنی متضاد۔ عام طور پر اگر کسی کی تام کی رگ میں خون کا لوتھڑا بنے تو وہ دل کے دائیں حصے سے ہو کر پھیپھڑوں میں پھنس جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر دل میں ASD یا PFO جیسا سوراخ ہو تو وہ لوتھڑا دائیں سے بائیں حصے میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے سیدھا دماغ کی شریانوں میں پہنچ کر فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ کیا مطلب ٹانگ کا مسئلہ دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اسی لیے اسے پیراڈاکسیکل کہتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے۔ تو یہ تو وہ مسائل ہیں جو دل کی بناوٹ میں شروع سے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن اگر دل بالکل ٹھیک بھی بنا ہو تو وقت کے ساتھ اس کی نالیوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بالکل جیسے گھر کے پرانے پائپ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اسی عمل کو ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں نا؟ بالکل صحیح انالوجی ہے۔ ایتھروسکلروسس یعنی شریانوں کا سخت اور تنگ ہونا عمر کے ساتھ ہونے والی ایک بیماری ہے، اور اس کا آغاز بہت خاموشی سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف کولیسٹرول کھانے سے ہوتا ہے؟ یہ اس سے تھوڑا پیچیدہ ہے۔ اس کا آغاز شریان کی اندرونی تہہ یعنی اینڈوتھیلیم پر کسی قسم کی چوٹ یا دباؤ سے ہوتا ہے۔ چوٹ؟ کیسی چوٹ؟ یہ چوٹ ہائی بلڈ پریشر، تمباکو نوشی یا خون میں موجود کسی زہریلے مادے سے لگ سکتی ہے۔ اس چوٹ کی وجہ سے وہ دیوار تھوڑی چپچپی ہو جاتی ہے اور خون میں گردش کرنے والا LDL کولیسٹرول، جس سے برا کولیسٹرول کہتے ہیں، وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک معمولی خراش سے شروع ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا جسم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ کرتا ہے، لیکن اسی کوشش میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ جسم کے مدافعتی خلیے، خاص طور پر میکروفیجز، اس جمع شدہ کولیسٹرول کو صاف کرنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے کھا کر اتنے پھول جاتے ہیں کہ انہیں فوم سیلز کہا جانے لگتا ہے۔ یہ فوم سیلز مل کر شریان کی دیوار پر ایک پیلی لکیر بناتے ہیں جسے فیٹی سٹریک کہتے ہیں۔ فیٹی سٹریک؟ جی، یہ بیماری کا پہلا خاموش قدم ہے جو جوانی میں ہی شروع ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ دہائیوں تک بنتا رہتا ہے اور پھر یہ ہارٹ اٹیک کا سبب کیسے بنتا ہے؟ بالکل، وقت کے ساتھ ان فوم سیلز کے اوپر ایک سخت خول یعنی فائبرس کیپ بن جاتا ہے اور یہ ایک مکمل پلیک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پلیک یا تو اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ شریان کو تنگ کر دے، جس سے چلنے پر سینے میں درد یعنی انجائنا ہوتا ہے، اور یا پھر اس پر دباؤ پڑنے سے یہ پھٹ سکتا ہے۔ جب یہ پھٹتا ہے تو جسم اسے زخم سمجھ کر وہاں خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، اور وہ لوتھڑا شریان کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے، اور یہی ہارٹ اٹیک ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، کیا جسم میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ پلاک بننے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور اس کی ترتیب کافی دلچسپ ہے۔ سب سے عام جگہ پیٹ کی بڑی شریان یعنی ایبڈومینل اورٹا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد دل کو خون پہنچانے والی کورونری آرٹریز کا نمبر آتا ہے، پھر گھٹنے کے پیچھے کی پوپیٹیل آرٹری، اور آخر میں گردن کی کیروٹڈ آرٹری۔ یہ عجیب بات ہے، میں تو سمجھتی تھی کہ دل کی شریانیں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہوں گی۔ پیٹ کی ایورٹا کیوں؟ اس کی ایک وجہ وہاں خون کے بہاؤ کی ڈائنامکس ہے۔ جہاں شریانوں میں موڑ آتے ہیں یا شاخیں نکلتی ہیں، وہاں خون کا بہاؤ تھوڑا بے ترتیب ہوتا ہے، جس سے اندرونی تہہ پر چوٹ لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور پیٹ کی ایورٹا ایک ایسی ہی جگہ ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ اس کی پیدائشی خرابیاں کیا ہیں؟ اور وقت کے ساتھ اس کی نالیاں کیسے تنگ ہو سکتی ہیں؟ آئیے اب اس ساری معلومات کو ایک عام کلینکل مسئلے پر لاگو کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں ایک مریض ڈاکٹر کے پاس ٹانگ پر ایک زخم یا السر لے کر آتا ہے۔
ڈاکٹر یہ کیسے معلوم کرے گا کہ مسئلہ شریانوں کا ہے، وریدوں کا ہے یا کچھ اور؟ ایک بہترین کلینکل سوال ہے، اور ان تینوں قسم کے السر میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وریدی یعنی وینس السر کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ وینس السر کا مسئلہ خون کی واپسی کا ہے، یعنی ٹانگوں سے گندا خون واپس دل کی طرف ٹھیک سے نہیں جا رہا۔ اچھا، اس لیے یہ السر عام طور پر ٹخنے کے اندرونی حصے کے قریب ہوتا ہے، جہاں خون کشش ثقل کی وجہ سے جمع ہوتا ہے۔ اور درد کا کیا حساب ہوتا ہے؟ اس میں درد اکثر آرام کرتے وقت بڑھتا ہے، لیکن جب مریض چلتا پھرتا ہے یا ٹانگ اونچی کرتا ہے تو پٹھوں کا پمپ کام کرتا ہے اور خون واپس جانے لگتا ہے، جس سے درد کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ظاہری علامات کیا ہوں گی؟ ٹانگوں میں سوجن، بھاری پن اور اکثر ابھری ہوئی نیلی رگیں، جنہیں ویریکوز وینز کہتے ہیں، بھی نظر آتی ہیں۔ زخم خود گیلا اور بے ترتیب کناروں والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے برعکس شریانی یعنی آرٹیریل السر کیسا ہوگا؟ یہاں تو مسئلہ خون کی سپلائی کا ہے۔ بالکل، یہاں تنگ شریانوں کی وجہ سے ٹانگوں کو آکسیجن والا خون ہی نہیں مل رہا، اس لیے یہ السر اکثر پاؤں کی انگلیوں یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں جوتے کا دباؤ پڑتا ہے۔ اور درد؟ اس میں درد کا پیٹرن بالکل الٹا ہے۔ چلنے پھرنے سے درد شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ پٹھوں کو زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے جو انہیں نہیں ملتی۔ تو پھر مریض کو آرام کیسے ملتا ہے؟ مریض بتاتے ہیں کہ جب وہ ٹانگیں بستر سے نیچے لٹکا کر بیٹھتے ہیں تو درد میں کچھ کمی ہوتی ہے، کیونکہ کشش ثقل خون کو نیچے جانے میں تھوڑی مدد کرتی ہے۔ اور جلد کیسی نظر آتی ہے؟ اس کے ساتھ نبض بہت کمزور یا غائب ہوتی ہے، جلد ٹھنڈی اور چمکدار ہوتی ہے، اور متاثرہ حصے پر بال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ زخم خود گہرا اور پنچڈ آؤٹ یعنی صاف کناروں والا لگتا ہے۔ یہ فرق تو بہت واضح ہے۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہے، نیوروپیتھک السر۔ اس کا تعلق اعصاب سے ہے؟ جی، یہ خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں میں ہوتا ہے۔ شوگر کی زیادتی کی وجہ سے پاؤں کے اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے اور مریض کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ حس ختم ہو جاتی ہے؟ جی، اس لیے یہ السر اکثر پاؤں کے تلوے پر ان جگہوں پر بنتا ہے جہاں جسم کا وزن پڑتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ درد نہیں ہوتا؟ تو پھر مریض کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اکثر پتہ ہی نہیں چلتا جب تک وہ اتفاقاً اسے دیکھ نہ لیں یا جوتے میں خون کا دھبا نہ لگے۔ حس نہ ہونے کی وجہ سے مریض چھوٹی موٹی چوٹوں پر چلتا رہتا ہے اور وہ ایک بڑے زخم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ذیابیطس کے مریضوں کو پاؤں کا معائنہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، روزانہ معائنہ بہت ضروری ہے۔ یہ موازنہ واقعی بہت مفید ہے۔ تو آج ہم نے دل کی تعمیر سے لے کر اس کی شریانوں کے تنگ ہونے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کلینکل مسائل تک کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے ایمبریولوجی کی چھوٹی غلطیاں بڑے پیدائشی نقائص کو جنم دیتی ہیں، اور کیسے ایتھروسکلیروسس جیسی بیماریاں بعد کی زندگی میں مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات، ہم نے دیکھا کہ ایتھروسکلیروسس ایک بتدریج عمل ہے جو ایک معمولی فیٹی سٹریک سے شروع ہو کر ایک پیچیدہ پلاک تک پہنچتا ہے جو دہائیوں میں بنتا ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ اس عمل میں کس مرحلے پر مداخلت، جیسے کہ طرز زندگی میں تبدیلی یا دواؤں کا استعمال، سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے؟ اور کیا ایک بار یہ عمل ایک خاص حد سے آگے بڑھ جائے تو اسے مکمل طور پر ریورس کیا جا سکتا ہے؟ مزید جاننے کے لیے فالو کریں۔